पुराने जमाने की बात है। एक दिन तपती दोपहर में 3 दोस्त धीरे धीरे सहरा में आगे बढ़ रहे थे। वो तीनों थके जरूर थे, लेकिन उनके दिल में एक नए और अच्छे मुस्तकबिल की सम्मा रोशन थी, जो उनके हौसलों को जिंदा रखे हुए थी। चलते चलते अचानक तीनों दोस्त ने दूर एक बदहाल शख्स को देखा, जो उन्हें बस एक साए की तरह नजर आ रहा था। वो हैरान हुए कि इस शदीद धूप और वीराने में ये अकेला परेशान और मददगार शख्स कौन है। उन तीनों में से एक शख्स कहने लगा, क्या वो जिंदा होगा? वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर तीनों दोस्त उस बदहाल शख्स की तरफ दौड़े। वो शख्स यूनुस था, अल्लाह का एक नेक बंदा जो अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश में था। उसके तमाम साथियों और करीबी दोस्तों को कत्ल कर दिया गया था और वो जख्मी हालत में तपते हुए मैदानों को पार कर रहा था। जब वो अपनी आखिरी सांसों पर लड़खड़ाने लगा तो सर उठाकर अपनी कमजोर निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। उसे एक ना खत्म होने वाला रास्ता नजर आया। फिर दूर उसे एक घना और पुराना दरख्त दिखाई दिया। वो अपनी बची कुची ताकत से उठा और आखिरकार उसके जख्मी पांव उसे दरख्त के पास ले आए। वह दरख्त के साए में गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। यूनुस अब सोचों में गुम था और खुद से सवाल कर रहा था, ये मेरे साथ क्या हो गया? क्या कोई अपना इस कदर जालिम हो सकता है? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फिर उसने कुछ आवाजें सुनी और वो चौंक गया और अपनी आंखें खोल दी। जल्द ही उसे 3 नौजवान नजर आए जो उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। यूनुस को खौफ हुआ कि वो उसकी जान लेने पहुंच चुके हैं। उसने वहां से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके कमजोर जिस्म ने उसका साथ ना दिया। जब वो तीनों नौजवान मुसाफिर उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने सलाम किया और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर यूनुस का खौफ खत्म हुआ। वह तीनों उसके साथ बैठ गए और उसे पानी पिलाया। उन्होंने यूनुस से पूछा कि वो कौन है, लेकिन बेहोशी के हालत में वो कोई जवाब ना दे सका। यकीन दिलाने वाले अंदाज में एक नौजवान ने कहा, घबराओ मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक मामूली किसान हूँ और मेरे वालिद एक दियानतदार और शरीफ इंसान हैं जो हमारे बड़े खानदान के सरबराह हैं। गुर्बत और तंगदस्ती ने मुझे मायूस कर दिया है, इसलिए मैंने फैसला किया कि नई दुनिया तलाश करूं, कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी को बदल दे। दूसरे मुसाफिर ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं एक ताजिर हूँ। मैंने अपनी मेहनत और अक्ल से तिजारत में कामयाबी हासिल की और खूब दौलत कमाई, लेकिन मेरी एक कमजोरी है, मैं दूसरों पर बहुत जल्द भरोसा कर लेता हूँ। इसी आदत ने मुझे धोखा दिया और मेरा सब कुछ छिन गया। जो कुछ मैंने सालों मेहनत से कमाया था वो पल भर में खत्म हो गया। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकला हूँ। तीसरे मुसाफिर ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं एक आला खानदान का फर्द हूँ। मेरी परवरिश इज्जत व मर्तबे के माहौल में हुई, लेकिन एक दिन मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया गया जिस जुर्म का मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन मेरे वालिद को मेरी बेगुनाही पर यकीन नहीं आया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आज मैं बेघर और बेसहारा दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। जब तीनों मुसाफिर ने अपनी बात खत्म की तो उन्होंने यूनुस से पूछा कि वह अपने बारे में कुछ बताए। यूनुस ने कहा कि मैं तो एक आजिज बंदा हूँ और अल्लाह ही मेरा सहारा है, इसके अलावा मेरा और कोई नहीं। वह तीनों दोस्त यूनुस की बातें सुनकर वसवसे में पड़ गए और एक ने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है तुम कोई आम आदमी नहीं, तुम्हारी बातों में गहराई और कर्ब नजर आता है। हम पर भरोसा रखो और हमें बताओ कि तुम हकीकत में कौन हो। यूनुस एक लंबी सांस लेकर बोला, मैं एक बादशाह हूँ। वो तीनों मुसाफिर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। यूनुस ने कहा, वक्त कभी किसी के साथ वफादार नहीं रहता, चाहे वो आम इंसान हो या कोई बादशाह। मेरे वालिद अपनी जिंदगी नेकी और लोगों की खिदमत में गुजारी। उनके इंतकाल के बाद तख्त मेरे हिस्से में आया। मेरी परवरिश अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में हुई, जहां मुझे बचपन से ही हिकमत और इंसाफ के उसूलों पर हुक्मरान की तरबियत दी गई, क्योंकि सच्ची बादशाहत तो सिर्फ अल्लाह की है। मैंने अपने मनसब को अल्लाह की अमानत समझकर खुलूस और ईमानदारी से काम किया है। ये सुनकर तीनों मुसाफिर हैरत से पूछने लगे, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? यूनुस ने उदास होकर कहा, मेरा एक भाई है जो बद इखलाक और जिद्दी है।
وہ ہمیشہ دشمنوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتا رہا۔ میں نے اسے تخت سنبھالنے کی دعوت بھی دی لیکن وہ نہ مانا، اور ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں کو شہر میں لوٹ مار اور خون ریزی کا حکم دے دیا۔ ان میں سے ایک گروہ جس کی قیادت وہ خود کر رہا تھا میرے محل پر حملہ آور ہوا۔ میرے محافظوں اور قریبی ساتھیوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اگر میں عین وقت پر وہاں سے نہ نکلتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہیں میرے بھائی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اللہ کی رضا کچھ اور ہی تھی۔ میری جان تو بچ گئی لیکن میرا تخت سلطنت اور میرے لوگ سب کچھ چھن گئے۔ آج میں تنہا ہوں لیکن بے یار و مددگار نہیں، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ دیکھو اس نے تم لوگوں کو بھیجا اور میری جان بچ گئی۔ یونس کی باتیں سن کر تینوں نوجوان نے ایک ساتھ کہا، نہیں، آج سے ہم سب دوست اور ایک دوسرے کے غم گسار ہیں۔ ہمارا ایک ہی راستہ اور ایک ہی مقصد ہوگا۔ وہ چاروں کچھ دیر آرام کے بعد سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک دن وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ کامیاب زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ ہر کوئی اپنے تجربے کے مطابق اپنی رائے دے رہا تھا۔ کسان کے بیٹے نے کہا، میری رائے میں زندگی میں کامیابی محنت سے ملتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر صورت اپنی محنت کو جاری رکھے، چاہے حالات جیسے بھی ہو۔ تاجر کے بیٹے نے اعتراض کیا، میں ایسا نہیں سمجھتا، میرے خیال میں محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقل کے بغیر محنت فقط وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ وہ نوجوان جس کا تعلق اعلیٰ خاندان سے تھا کہنے لگا، تم دونوں غلط ہو میرے دوست، انسان کو اس کے مقصد تک نہ تو عقل پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی محنت۔ میرے خیال میں خوبصورتی، رکھ رکھاؤ اور اچھی بول چال ہی ایسی چیز ہے جو سب حالات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یونس یہ سب باتیں سن رہا تھا مگر خاموش رہا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس سے اس کی رائے پوچھی تو اس نے تھوڑا سوچا، پھر کہنے لگا، دنیا کے معاملات بھی عجیب ہیں، انسان کو حیران کر دیتے ہیں۔ کبھی نہ محنت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ عقل کا اور نہ ہی خوبصورت باتوں کا۔ میری زندگی کے تجربات نے مجھے سکھایا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسان اپنے اختیار میں دیے گئے راستے پر چلتے ہیں۔ تمام باتیں بیکار ہیں جب تک اللہ کی رضا شامل نہ ہو۔ چاروں کی یہ بحث بے نتیجہ ثابت ہوئی اور کچھ دیر آرام کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ ایک اونچی پہاڑی پر پہنچے۔ وہاں سے انہیں ایک شہر نظر آیا، ایسا شہر جس کے درمیان باغات اور جنگل تھے۔ ان چاروں نے محسوس کیا کہ اب وہ اپنی زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ کسان کا بیٹا سب سے پہلے بولا، میری رائے میں یہ شہر ہماری قسمت سنوار سکتا ہے۔ میں اسی وقت یہاں کام کی تلاش میں جاؤں گا تاکہ کچھ پیسے کما سکوں۔ تم سب میرا یہیں انتظار کرو۔ یہ کہنے کے بعد وہ پہاڑی سے اترا اور شہر میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے تاجر اور کاریگروں کو اپنی خدمات پیش کی مگر اسے کوئی کام نہ ملا۔ آخرکار ایک جنگل میں اس کی ملاقات ایک لکڑہارے سے ہوئی۔ کسان کے بیٹے نے پوچھا، کیا تم مجھے اپنے پاس کام پر رکھ سکتے ہو تاکہ میں اور میرے 3 ساتھی اپنا پیٹ بھر سکے؟ لکڑہارے نے جواب دیا، یہ کلہاڑی لو، لکڑیاں کاٹو اور انہیں شہر لے جا کر بیچو، تمہیں اس کام کا آدھا دینار ملے گا۔ کچھ گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد کسان کے بیٹے نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کیا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح محنت سے اس نے آدھا دینار کمایا اور اپنے ساتھیوں کے لیے کھانا خریدا۔ واپسی پر اس نے شہر کے داخلی دروازے پر لکھا، محنت کا اجر آدھا دینار جس سے ہمارا پیٹ بھرے گا۔ وہ کھانا لے کر دوستوں کے پاس پہنچا، سب نے خوشی خوشی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلی صبح سب نے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والے لڑکے سے کہا، چلو اب تم شہر جاؤ اور اپنی خوبصورتی اور باتوں کی چاشنی کا فائدہ اٹھاؤ اور کچھ کما کر دکھاؤ۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو یہاں وہاں گھومتا رہا لیکن وقت ضائع کرنے کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا کہ اسے ایک آدمی ملا اور اس سے کہنے لگا، میں ایک مصور ہوں اور جہاں مجھے حسن نظر آتا ہے میں اس کی تصویر بناتا ہوں۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں تمہاری تصویر بناؤں جو اس شہر میں خوبصورتی اور جوانی کا نمونہ ہو؟ مسافر نوجوان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے بھی اشارے سے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔
مصور اپنے گھر چلا گیا اور نوجوان بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر پہنچ کر مصور نے اسے شاہی لباس دیا۔ نوجوان نے وہ کپڑے پہن لیے اور مصور کے کہنے پر تخت پر بیٹھ گیا اور اس نے تصویر بنانی شروع کی۔ جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے نوجوان کو 100 دینار دیے۔ نوجوان کی خوشی کی حد نہ رہی۔ وہ شہر کی منڈی میں گیا اور وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنے دوستوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدے۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے شہر کے داخلی دروازے پر اپنے کسان دوست کی تحریر کے نیچے لکھا، خوبصورتی کی ایک دن کی قیمت 100 دینار۔ جب وہ واپس پہنچا تو سب دوستوں نے مل کر کھانا کھایا اور نئے لباس پہنے۔ کچھ دن گزرے اور پیسہ ختم ہوا تو یونس نے تاجر کے بیٹے سے کہا، اب تمہاری باری ہے اور عقل آزمانے کا وقت آ گیا ہے۔ جاؤ اور اپنی عقل کے ذریعے ہمارے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرو۔ تاجر کا بیٹا بھی شہر گیا لیکن وہ انجان تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ وہ بازار کی طرف چلا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سب تاجر اپنا کاروبار چھوڑ کر ساحل کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ وہ بھی ساحل تک پہنچ گیا، جہاں تجارت کے مال سے بھرا ہوا ایک عظیم جہاز تھا۔ شہر کے تاجر نے جہاز پر چڑھ کر سامان خریدنے کے لیے بحث کیا، لیکن قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ نہ خریدنے کا فیصلہ کیا اور وہ لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن بعد جب سامان بیکار ہو جائے گا تو اس کا مالک اسے کم قیمت پر بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جب شہر کے تمام تاجر اپنے کاموں پر واپس چلے گئے تو عقل مند تاجر نے جہاز کے مالک سے سارا سامان 1,00,000 دینار میں خرید لیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ رقم کل ادا کرے گا۔ پھر اس نے شہر جا کر اعلان کیا کہ میں نے سارا سامان خرید لیا ہے۔ شہر کے تاجر جو اس سامان کے شدید محتاج تھے اس کے پاس آئے اور اس سے سامان خریدنے کی بات کی۔ بات چیت کے بعد انہوں نے سامان 1,00,000 اور 1,000 دینار میں خرید لیا۔ نوجوان نے تاجروں سے رقم لی اور جہاز پر جا کر اس کے مالک کو 1,00,000 دینار دے دیے اور سارا سامان تاجروں کے حوالے کر دیا۔ اپنی عقل کے بلبوتے پر اسے 1,000 دینار کا منافع ہوا۔ اب نوجوان تاجر شہر کے داخلی دروازے پر اپنے دوستوں کی تحریر کے نیچے لکھا، عقل سب سے بڑی طاقت ہے، ایک دن کی قیمت 1,000 دینار۔ چاروں دوست اس رقم سے کئی ہفتوں تک خوشی سے گزارا کرتے رہے۔ جب رقم ختم ہو گئی تو تینوں نے یونس سے کہا، اب تمہاری باری ہے، تم محنت، خوبصورتی اور عقل پر یقین نہیں رکھتے، اب جاؤ اور تقدیر کے سہارے ہمارے لیے کچھ کمائی کر کے لاؤ۔ اب یونس کا وقت آ چکا ہے۔ یونس تو ایک بادشاہ تھا، اس نے کبھی زندگی میں روزی کمانے کا کام نہیں کیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگ روتے اور ماتم کرتے ہوئے ایک جگہ پر اکٹھا ہو رہے ہیں۔ جب اس نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ملک کا بادشاہ انتقال کر گیا ہے۔ جنازہ نمودار ہوا اور لوگ ماتم کرتے ہوئے بادشاہ کو آخری رسومات کے لیے لے جا رہے تھے۔ یونس بھی وہاں موجود تھا مگر ماتم میں شریک نہ ہوا۔ ایک تاجر نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم ماتم کیوں نہیں کر رہے؟ یونس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تاجر نے اسے دوسری سلطنت کا جاسوس سمجھ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے یونس کو قید خانے میں ڈال دیا۔ ادھر اس کے تینوں ساتھی اسی جگہ پر اس کی واپسی کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ دوسرے دن بھی واپس نہ پہنچا تو خبر معلوم کرنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑے۔ بادشاہ جو دنیا سے گزر چکا تھا، اس کی نہ تو کوئی اولاد تھی اور نہ ہی کوئی بھائی جو اس کی وفات کے بعد اس کا تخت سنبھال پاتا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خط اپنے سب سے قریبی اور بھروسہ مند وزیر کے نام تحریر کر رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہی اس خط کو کھولنا۔ جب وزیر نے وہ خط کھولا تو اس میں بادشاہ کی وصیت درج تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے تخت پر کوئی ایسا شخص بیٹھے گا جو نہ تو اس کا وزیر ہو اور نہ ہی کوئی عہدیدار، بلکہ کوئی ایسا عام شخص جسے شاہی آداب، حکمران کی حکمت اور انصاف پسندی کے اصول معلوم ہو۔ بادشاہ کے خط میں کچھ سوال درج تھے جن کے صحیح جواب دینے والے کو ہی بادشاہی مل سکتی تھی۔ کچھ دن بعد شہر کے معززین نے بادشاہ کے جانشین کے لیے مشورہ کیا
اور طے کیا کہ بادشاہ کی وصیت کو پورا کیا جائے۔ پھر اعلان کروایا گیا کہ جو کوئی بادشاہ کے چھوڑے گئے سوالوں کے جواب دے گا اور ان شرائط پر پورا اترے گا تو اسے ہم اپنا بادشاہ تسلیم کریں گے۔ بہت سے لوگ آئے لیکن کوئی بھی بادشاہ کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ سلطنت کے معززین پریشان تھے کہ تخت کو بنا بادشاہ کے زیادہ وقت کے لیے خالی چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں۔ ایک دن دکاندار نے یونس کا ذکر کیا کہ ایک اجنبی قید خانے میں پڑا ہے، اگر ہم اسے بات کریں اور پرکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حکمرانی کے لیے موزوں ثابت ہو۔ لوگوں نے اعتراض کیا لیکن معززین کہنے لگے کہ آزمانے میں حرج کیا ہے۔ وہ یونس کے پاس گئے اور اس سے مختلف سوال کیے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں نہیں، اس کی ٹہنیاں بھی نظر نہیں آتی مگر وہ سایہ دیتا ہے۔ یونس جو کہ بچپن سے ہی یہ تمام باتیں سیکھ چکا تھا تو اس نے جواب دیا کہ انصاف کا درخت۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو جتنا زیادہ چھپایا جائے وہ اتنا زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ یونس نے جواب دیا سچائی۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے سوال انہوں نے یونس سے پوچھے اور اس نے تمام سوالوں کے جواب درست دیے۔ اب ان تمام لوگوں کو احساس ہوا کہ یونس کوئی عام شخص نہیں۔ سب لوگوں نے اس سے کہا کہ ہمارے ملک کی بادشاہی قبول کرو کہ یہ سب خدا کے فیصلے اور تقدیر کے حکم سے ہے۔ پھر یونس کو رہائی ملی اور اسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنا بادشاہ مانا، اب میری ذمہ داری ہے کہ انصاف اور حکمت سے لوگوں کے مسائل حل کروں۔ یونس کو بادشاہوں کا لباس پہنا کر ایک ہاتھی پر سوار کیا گیا۔ بادشاہ کا جلوس شہر کے تمام علاقوں میں گھومتا رہا۔ جب جلوس شہر کے داخلی دروازے پر پہنچا تو یونس نے وہاں بڑے حروف میں لکھی ہوئی تحریریں دیکھی جنہیں پڑھ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ وہ اقوال ہے جو اس کے تینوں دوستوں نے لکھے تھے۔ بادشاہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ شہر کے دروازے پر تحریر کے ساتھ یہ عبارت بھی لکھ دے، محنت، خوبصورتی، عقل اور جو بھی بھلائی یا برائی انسان کو پہنچتی ہے وہ سب خدا کے حکم اور فیصلے کے تحت ہوتی ہے۔ ادھر یونس کے دوست اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ شہر کے بازار میں پہنچے انہوں نے ایک بڑے ہاتھی پر ایک خوبصورت اور عظیم جوان کو بیٹھے دیکھا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو ان کا دوست یونس ہی ہے۔ وہ اس حیران صورتحال کو دیکھ کر دنگ رہ گئے اور پھر لوگوں سے جلوس اور ہاتھی کے سوار کے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ سلطنت کا نیا بادشاہ ہے جنہیں شہر کے معززین نے چنا ہے، کیونکہ پرانے بادشاہ کی وفات کے بعد ان کا کوئی وارث نہ تھا۔ یہ سن کر تینوں دوست جلوس کے ساتھ ہو لیے اور پورے دل سے بادشاہ کے نعرے لگانے لگے۔ پھر انہوں نے شہر کے دروازے پر اس عبارت کو دیکھا جو یونس نے لکھوائی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہر ایک نے اپنے عمل میں کامیابی حاصل کی۔ اب وہ ہجوم کو چیرتے ہوئے ہاتھی کے قریب پہنچے۔ یونس نے اپنے دوستوں کو مسکرا کر دیکھا اور دل ہی دل میں خوش ہو گیا۔ پھر اس نے آنکھ کے اشارے سے انہیں جلوس کے ساتھ چلنے کو کہا۔ محل میں پہنچ کر بادشاہ نے اپنے دوستوں کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو یونس اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں گلے لگایا۔ دوستوں نے کہا تم سچے تھے، یہ تمہارا خدا پر بھروسہ ہے جس نے تمہیں کامیاب کیا۔ یونس نے ان سے کہا کہ زندگی میں محنت، عقل اور خوبصورت باتوں کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن مجھے تو بادشاہی ملی ہے، یہ میرے اللہ کا انعام ہے۔ اب اس نے اپنے تینوں دوستوں کو ان کی عقل، محنت اور خوبصورتی کے مطابق سلطنت میں مختلف عہدے پر فائز کیا۔ کچھ دنوں بعد جب یونس کے بھائی کو خبر ملی کہ اب وہ ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ ہے تو اس نے اپنی ناکامی تسلیم کر لی اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ یونس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ دنیا عارضی ہے، نہ یہ سلطنت ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ ہم۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے اور آخرت کی تیاری کرے۔ میرے دل میں آج بھی تمہاری محبت ہے، لیکن عدل کا تقاضا محبت پر بھاری ہے۔ اس طرح یونس نے اپنے بھائی کو معاف نہ کیا اور عدل کے مطابق اسے سزا دی۔ یوں یونس نے انصاف، دوستی اور خدا پر پختہ یقین کے ذریعے اپنی زندگی کو ایک کامیاب داستان بنا دی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھی ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔